बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BHP मीडिया हाउस PTA पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तौकीर अहमद। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा हुनरमंद पाकिस्तान के पाकिस्तान को हम हुनरमंद कैसे बनाएं। ये आप सुनते रहे होंगे, आप भी चाहते होंगे कि हम पाकिस्तान को हुनरमंद बनाएं, लेकिन अमली काम चंद ही लोग करते हैं और जिनका मकसद ही पाकिस्तान को नंबर 1 कंट्री हुनर के लिहाज से बनाना है। आज हमारी खुशकिस्मती और मैं ये एजाज की बात समझता हूँ अपने लिए कि मैं आज उस शख्सियत से मुलाकात कर रहा हूँ जिनका शुरू दिन से ही उन्होंने इस चीज का अलम बुलंद किया कि मैंने एजुकेशन में अपने पाकिस्तान के तमाम तालिबे इल्मों को हुनरमंद बनाना है। मेरी मुराद मोहम्मद एजाज खान साहब फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज चुकारा करक के ओनर हैं और आज मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं। आज मैं उनके पास आया हूं, उनसे मिलने आया, मैं उनसे पूछने आया हूं कि ये जो आपने हुनरमंद पाकिस्तान का जो स्लोगन लगाया और अमली काम आप कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत से कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, BHP मीडिया हाउस का बंदा भी जानना चाहता है कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि हम अमली काम नहीं कर पा रहे। और मोहम्मद एजाज खान साहब अमल से दिखा रहे हैं कि अमल से जिंदगी बनती है। इकबाल ने भी क्या खूब कहा, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। सबसे पहले हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद एजाज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौकीर साहब, आपका खुश आमदीद, आपका बहुत शुक्रिया कि टाइम निकाला हमारे साथ मुलाकात की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एजाज खान साहब। मैंने जैसे आपके सामने इंट्रोडक्शन में BHP मीडिया हाउस के जो लोग जानना चाहते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा। आपको भी पता चल गया होगा कि BHP मीडिया हाउस के लोग क्या जानना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये हुनरमंद पाकिस्तान का जो क्याम आप लाना चाह रहे हैं, आप ले चुके हैं, स्टांस भी ले लिया और काफी टाइम हो गया। आज इसके पीछे हम रीजन जानना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है। अब ये काम अमल में जो क्याम अमल में ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो की साहब, आपका बहुत बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन कि इससे सारे लोग मुस्तफ़िद होंगे और सारे लोग जो है ना इसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे। असल में हमारे इदारे का क़याम जो है वो 2008 में हुआ, 2008 में हुआ। सर, इस वक्त करक में कोई भी प्राइवेट टेक्निकल एजुकेशन का इदारा नहीं था। 2008 में हमने 2008 में क़याम किया और उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट से इनको चलाया और ऐसे स्टूडेंट हमने फारिग किए कि मैं आपको अभी भी मिसालें दे सकता हूं कि गल्फ कंट्री में भी, पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो कोई साइट इंजीनियर, सब इंजीनियर, सुपरवाइज़र, एज ए RE रीजनल इंजीनियर भी काम करते हैं। तो हमारा विजन इसमें यही था कि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो लोग कर रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही कम थी रेशोज की। टीचर बनाना था या लेक्चरर बनाना था, उसका कमीशन में सालों साल से है ना कोई नौकरी मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी। तो हमने ये इरादा किया कि लोगों को हुनर सिखाएं और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। इसी विजन के थ्रू हमने ये इरादा किया और इस इदारे का क़याम किया। हुनरमंद बनेगा नौजवान, तरक्की करेगा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तरक्की करेगा। और एक और सवाल अक्सर पूछती है दुनिया मुझसे कि आप एजाज साहब से पूछिएगा कि ये जो DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, जो 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर मैट्रिक, ये BS के बराबर है। सर, असल में ये बराबर है FSC के, प्री इंजीनियरिंग के, और इसके साथ आप प्री मेडिकल का बायो का पेपर दे सकते हैं एडिशनली। वो प्री मेडिकल में भी चेंज हो सकता है। अभी एक नोटिफिकेशन हुआ था इसके लिए, है कि ये BS के बराबर हो जाए। तो वो नोटिफिकेशन चला, मीडिया पे चला, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था। इसके मुतालिक अभी हमें मालूमात है कि ये BS के बराबर नहीं है। अभी ये FSC प्री इंजीनियरिंग के बराबर है। अगर ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल होता है, जी सर, इम्प्लीमेंट हो जाता है, इससे तलबा को क्या फायदा होगा। इससे तलबा को ये फायदा होगा कि ये बैचलर हो जाएंगे और इसके लिए मास्टर के लिए इस आसान होगा, सफ़र 2 साल का रह जाएगा। अभी उनके लिए सफ़र है 4 साल का।
تو بہت سارے فائدے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 سال کا ڈپلوما جو ہے یہ ایسوسیٹ انجینئرنگ ہے. بی ایس انجینئرنگ کے لیے بھی اس کا منزل جو ہے نا 2 سال کا رہ جائے گا. تو دوسری بات یہ ہے نا اگر کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو چھوڑ کے تھیوریٹیکل کی طرف چل رہا ہے کہ میں بی ایس فزکس کیمسٹری یا جو بھی کر رہا ہوں بی ایڈ کر رہا ہوں تو اس کے لیے بھی ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. ڈائریکٹلی بی ایس پہ 2.5 سال کا بی ایڈ بھی کر سکے گا اور اس کے بعد 2 سال میں ماسٹر بھی وہ بن جائے گا. تو یہ بہت سارے فائدے ہیں. بالکل دیکھیے کتنی بڑی اپرچونٹیز ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ایک اور کوسچن ہے ہمارا بی ایچ پی میڈیا ہاؤس آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ڈی اے ای کرنے کے بعد ہمارے جو طلباء ہیں فیضان پولی ٹیکنیکل کالج کے وہ گلف کنٹری میں ان کے لیے روزگار کے مواقع ہیں؟ سر میں مثالیں دیتا ہوں اپنے یہ جو کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں کہ بھائی آپ جو ڈی ای کر رہے ہیں ہمارے ساتھ 3 سال آپ ریگولر ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ جوڑیں تھیوریٹیکل بھی اپنے آپ کو ساؤنڈ کریں ہم جو پڑھا رہے ہیں اور پریکٹیکل آپ لوگوں کو جو ہم دے رہے ہیں آپ ان کو پیک کریں ہم سے سیکھ لیں. تو اگر آپ کو روزگار مطلب ہے نا اگر آپ بے روزگار ہو گئے تو میں ابھی اس میڈیا کے توسط سے کہتا ہوں کہ مجھے گالیاں مارے اور مجھے پتھر مارے اتنا سا میں اس فیلڈ میں سر بہت کمی ہے لوگوں کی. لیکن سیچوریٹ مارکیٹ کس چیز کا ہے؟ ایک ایسا مارکیٹ سیچوریٹ ہے کہ صرف ڈپلوما ہاتھ میں لیا ہوا ہے لیکن اس کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس ڈپلومے میں سبجیکٹ کون کون سے ہیں کیا پڑھا ہوا ہے کیا نہیں پڑھا. یہ پرائیویٹ اداروں کی پروڈکٹ ہے مطلب ہے نا یہ گورنمنٹ اداروں کی پروڈکٹ ہے تاکہ ان لوگوں وہ جانتی بھی نہیں ہے ڈی اے کے بنی جاتا ہے کہ یہ اس سے بنتا ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ وہ اس کو لے کے بھی نہیں سکتا. تو اس لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے. گلف کنٹری میں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں سر. میں آپ کو مثالیں نمبر کنٹیکس بھی دے سکتا ہوں کہ وہ وہاں جو ہے نا پروجیکٹ چلا رہے ہیں ایسے پی ایم کا. کیا بات ہے کیا کہنے مطلب وہ بات میں نے کہا جی سمندر کو کودے میں بند کر دیا کہ امپلائمنٹ بہت ہے. اگر آپ کے اندر آپ قابل ہیں ڈی اے ای کرتے ہیں اور آپ کے اندر اگر آپ ڈی اے ای کی ڈگری لے لیتے ہیں لیکن کچھ بھی آپ لکھ نہیں سکتے فزکس کے اسپیلنگ آپ پوچھے جائیں آپ غلط بتائیں گے اور آپ بالکل قابل نہیں ہے تو پھر تو پرابلمز ہیں. پھر تو ہم فیضان پولی ٹیکنیکل کالج والے یا کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ اگر قابل ہیں یہاں سے آ کر پڑھتے ہیں 3 سال گزارتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں قابل بنتے ہیں پھر اگر آپ مطلب کہ امپلائمنٹ آپ کو نہیں ملتی آپ ان امپلائڈ رہتے ہیں تو اس صورت میں میں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس اس توسط سے بات کر رہا ہے کہ ہم آپ کو مطلب کہ جتنی ان امپلائمنٹ ہوگی ہم آپ کو پے کریں گے. مطلب یہ فیضان صاحب کی فیضان پولی ٹیکنیکل کالج کے اونر محمد اعجاز خان صاحب کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس چیز کو ہم پبلش کریں گے بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ قابل ہونا پھر آپ پیچھے نہیں رہ سکتے پھر آپ کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ ہوگی اور انشاءاللہ پھر ورکنگ ہوگی اور ہم ان چیزوں کو ترجیحی بنیادوں پہ میڈیا پہ لائیں گے آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اچھا سرو کریں اپنے ملک کو سرو کریں ہنر مند آپ بنیں اور آپ کے ہنر مند بننے سے پاکستان ترقی کرے گا. بڑا اہم کوسچن میں پوچھتا ہوں محمد اعجاز خان صاحب سے. سر آپ مجھے یہ بتائیں فیضان پولی ٹیکنیکل کالج یہ آپ کا پمفلٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کافی کورسز لکھے ہوئے ہیں آپ نے آپ کے کالج میں وہ کیا منفرد چیزیں ہیں جو باقی کالجز میں نہیں؟ جی سر تو کی صاحب یہ بات آپ کی بہت زبردست کوشچن ہے. ایک بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 2008 سے لے کر 2015 تک جب میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے کا قیام کیا تو اسی وقت کرک میں 21 ادارے بن گئے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پرائیویٹ. اچھا تو ابھی ایک کا بھی وجود نہیں ہے. واہ جی واہ. منفرد اور تمام خصوصیات اس میں یہی ہیں کہ فیضان پولی ٹیکنیک ابھی تک مارکیٹ میں موجود ہے اور بالکل پریکٹیکل تھیوریٹیکل عملی طور پر کام کر رہا ہے. باقی ادارے سب خاموش ختم ہو گئے ہیں. مطلب جن بچوں نے 2008 میں فیضان پولی ٹیکنیکل میں داخلہ لیا آج بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا کالج ہے اور اس کے مقابلے میں جو 21 ادارے باقی تھے 2008 میں 2009 میں 2010 میں
جب ان لوگوں نے اس میں ایڈمیشن لیا، آج جب وہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے ہمارا کالج وجود نہیں رکھتا. بہت بڑی بات کی آپ نے، مطلب آپ نے ایسی بات کر دی کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے میں، جو لوگ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے 2008 سے 2025 تقریباً یہ بنتے ہیں 16-17 سال بنتے ہیں، 17 سال بنتے ہیں. 17 سال اگر ایک ادارہ موجود ہے اور ترقیاں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، یہ بچوں کا فیوچر تباہ نہیں کر رہا. آج 2008 اور آج 17 سال اگر ایک ادارہ اپنا وجود رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ادارہ ہے، بہترین ادارہ ہے. کچھ ادارے 2 سال چلتے ہیں، 3 سال چلتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کا وجود نہیں ہوتا. جن بچوں نے پڑھا ہوتا ہے، پھر وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا یہ کالج ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. سر، بی ایچ پی میڈیا ہاؤس میں جو والدین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیضان پولی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے، یا جو بچے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ کر بچے آئیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے رابطہ کریں آپ سے؟ سر، یہ ہمارا جو پمفلٹ ہے اس کو آپ شائع کریں، پبلش کریں اپنے میڈیا کی توسط سے، اور ہمارا فیضان پولی ٹیکنیک کالج کا اپنا پیج بھی ہے، اس کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پرماننٹ نمبر ہے 03459481 723. اس نمبر پر واٹس ایپ بھی ہے، کال بھی کر سکتا ہے، اور اس نمبر پر اکاؤنٹ بھی ہے. سارے معاملات، ایک بندہ ایڈمیشن کے لیے نہیں آ سکتا تو اس پر بھی کروا سکتا ہے، اور اس کے بعد ریگولر کلاسز کے لیے وہ اپنا انفارمیشن لے سکتا ہے اور یہاں آ سکتا ہے. سر، میں ابھی پمفلٹ دیکھ رہا ہوں، بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. یہ کافی کورسز چل رہے ہیں، آپ کے پروگرامات ہیں بی اے ای کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مشہور کورسز ہیں جو بچہ کتنے عرصے میں کر کے قابل بن کے اور پاکستان میں اپنی سروسز دے سکتا ہے، یا باہر کسی ملک میں. آپ اس میں سے اہم کورسز بتا دیں اور کتنے عرصے میں وہ کر سکتا ہے اور پھر اپنی سروسز دے سکتا ہے. سر، اس میں جو لانگ کورس ہے، ایکیڈیمک بھی رکھتا ہے اور پروفیشنلزم بھی رکھتا ہے. ڈی اے ای، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، سول، الیکٹریکل، میکینیکل، یہ تینوں ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ ایور گرین ٹیکنالوجیز ہیں، سدا بہار ٹیکنالوجیز ہیں. اس میں ہر وقت امپلائیبلٹی ہو سکتی ہے، اس میں امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں کام بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی، گلف کنٹری میں بھی. سر، یہ ایور گرین ٹیکنالوجی ہیں. اس میں جو بھی بندہ 3 سال گزار کر اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کام کر سکتا ہے. زبردست. آخر میں اعجاز صاحب، نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے؟ بالکل سر، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کورسز ہیں یا ڈی اے ای کے بارے میں لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے. یہ ایف ایس سی کے برابر بھی ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیم ہمارا طبقہ ہے اس کو اسپیشلی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ایف ایس سی میں تباہ و برباد مت کرو. بس اسی کا سفر اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایف ایس سی کر کے پھر باغی بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ ڈی اے ای میں ایڈمٹ کرو، 3 سال کا سفر طے کرے گا تو انشاءاللہ بچے کی سوچ ایسی بنے گی کہ میں ایک ہنرمند بندہ بن گیا ہوں اور ایک اکیڈیمکلی ایف ایس سی کے برابر بندہ بھی بن گیا ہوں. یہ جو قابل بندے ہوتے ہیں وہ میرٹ لسٹ پہ پری انجینئرنگ میں ہو سکتے ہیں، انجینئرنگ میں ہو سکتے ہیں، بی ایس انجینئرنگ کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی میں بھی کر سکتے ہیں. بی ایس سی ٹیکنالوجی ہے اس کا اپنا جو مطلب ہے نا فیلڈ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب ہے نا بی ایس کی طرف، فزکس کی طرف، کیمسٹری کی طرف جا سکتا ہے تو ادھر بھی جا سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں یہ یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے جو آپ کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو یہاں ایڈمٹ کریں. میڈیم طبقے کو بالکل بھی کسی دوسرے فیلڈ میں جانے نہ دیا جائے، بلکہ ڈی اے ای میں داخل کروائیں، ہنر سکھائیں، اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، پاکستان کا نام روشن کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ. اعجاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بڑی قیمتی باتیں شیئر کی، اور یقیناً فیضان پولی ٹیکنیکل کالج جیسے ہی ادارے پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے.
اور میں والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنے بچوں کو ہنرمند بنانا چاہتے ہیں تو لازمی وزٹ کریں اور یہاں پہ اپنے بچے کو داخل کریں فیضان پولی ٹیکنیکل کالج میں، اور یاد رکھیں ہنر ہی اصل طاقت ہے۔ دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس PTA پوڈ کاسٹ کے ساتھ، میں ہوں آپ کا دوست توقیر احمد۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔